पाक अफगान मुआहिदा तय पाया गया है तुर्किया में, आप समझते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी है? एंड यू थिंक सो कि तालिबान जो है वो इस मुआहिदे की कोई लाज रखेंगे? देखिए शजिया, ये जो इस तरह के मुआहिदे होते हैं, एक तो वो वैसे ही बड़े फ्लूइड होते हैं, क्योंकि एक तरफ वो फोर्स है जिसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं है अफगानिस्तान में। टेररिस्ट से आप डील कर रहे होते हैं, उनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते कि वो रीग्रुप कर लेते हैं। जब कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अटैक कर रहा होता है, जो कि हम थे इस वक्त, तो फिर आप सीज फायर नहीं करते। 4 राफेल के अलावा और कौन कौन से फाइटर जेट के देखिए 4 राफेल हैं, मेरे पास उनके टेल नंबर भी हैं। ठीक है, मैं शेयर कर सकता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको नंबर बता दूँ। आज तो ना आप बता ही देता कि वो जो हमारे नीचे जो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं ना वहां से कि ये क्या बातें कर रहे हो, कौन सी हवाई बातें कर रहे हो। मैं आपको टेल नंबर दे देता हूँ, आप नीचे टिकर के तौर पे चला दीजिएगा रिकॉर्डिंग के दौरान कि ये नंबर है, और मेरी तरफ से चैलेंज भी कीजिएगा कि अगर पेंट ना करें तो 4 जहाजों को इकट्ठा उड़ते दिखा दें। और गिरफ्तारी वाला भी जरा बता दें। शिवानगी का क्या बना? तो मैं भी हंस पड़ा, तो उन्होंने कहा सर आप हंस क्यों रहे हैं? तो मैंने कहा कि अभिनंदन भी हमारे पास था, आपने कभी नहीं पूछा उसका हाल। तो लड़की पर शक हुआ तो आप सब पूछ रहे हैं। हम तो जा रहे हैं, उन्हें भी हमने चाय पिला के वापस भेज दिया? नहीं, ऐसा कोई नहीं थी, कोई गिरफ्तार नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया नियाज़ी और अपने नए पॉडकास्ट में आपको वेलकम करते हैं। होप सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज हमारे साथ एक बहुत ही शानदार पर्सनालिटी मौजूद है। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हैं, और जनाब ये सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री भी इनको मिल चुका हुआ है, सितारा विसालत भी मिला हुआ है, और बहुत कमाल के इंसान है। बहुत हम जब भी हमने कोई दफाई तज्जिया लेना होता है तो ही इज़ वन ऑफ आवर top priorities. Sir, thank you very much for your kind presence, and it's always pleasure having you. Thank you very much, Shajia, for inviting. Thank you. Likewise. Sir, ये बताइए कि कल एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। पाक अफगान मुआहिदा तय पाया गया है तुर्किया में, और दोनों फ्रीकेंस से दस्तखत भी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि जी जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ बड़ा शदीद एक्शन लिया जाएगा और जुर्माना होगा। आप समझते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी है? एंड यू थिंक सो कि तालिबान जो है वो इस मुआहिदे की कोई लाज रखेंगे, कीपिंग इन माइंड देयर पास्ट? देखिए शजिया, ये जो इस तरह के मुआहिदे होते हैं, एक तो वो वैसे ही बड़े फ्लूइड होते हैं, क्योंकि एक तरफ वो फोर्स है जिसका कंप्लीट कंट्रोल नहीं है अफगानिस्तान में। एक ग्रुप्स हैं, पावर हब्स हैं, मुख्तलिफ एक दूसरे को पुश एंड पुल करते रहते हैं। इनकी पावर ज़्यादा है, इन्होंने आजकल कंट्रोल किया हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इतने लंबे मुज़ाकरात आम तौर पर इस तरह के ग्रुप में, और ख़ास तौर पे जब आप दहशत गर्दों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो आप अलाउंस नहीं देते टाइम का। पाकिस्तान ने बड़ी ग्रेशियस पोजीशनिंग ली थी इसके अंदर। वो इस तरह कि मैं प्रिव्यू हूँ, जितनी एक्यूरेट स्ट्राइक्स हुई हैं, जितनी वेल कैलकुलेटेड हुई हैं, और जितनी वेल टाइम्ड हुई हैं, वो इतनी एक्यूरेट थी कि इनको बहुत मैसिव नुकसान पहुँचाया जा सकता था। और जब टेररिस्ट से आप डील कर रहे होते हैं, उनको ब्रीदिंग स्पेस नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते कि वो रीग्रुप कर लेते हैं, रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं, रीलोकेट कर लेते हैं, कंसीलमेंट कर लेते हैं। तो ये सारे टैक्टिक्स गुरिल्ला वॉरफेयर में इस्तेमाल होते हैं। जब कोई पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अटैक कर रहा होता है, जो कि हम थे इस वक्त, तो फिर आप सीज फायर नहीं करते, आप ऑलमोस्ट एलिमिनेशन की तरफ जाते हैं, और इस हद तक प्यूनिटिव स्ट्राइक करते हैं या प्रोहिबिटिव स्ट्राइक करके प्रोहिबिटिव प्राइस इम्पोज करते हैं कि नेगोशिएशन के दौरान फिर आपको 92 घंटे स्टे के दौरान 50 घंटे मुज़ाकरात नहीं करने पड़ते। एक बात। फिर हमारे खिलाफ एक और बहुत बड़ा एलिमेंट चल रहा है जो हिंदुस्तान का है। वो एक प्राइस बोलते हैं, जिसको बारगेनिंग चिप कह लें, नेगोशिएशन मार्जिन कह लें, जो भी कह लें, वो इनको इंसेंटिव बहुत बड़े दे रहा है। तो उनके होते हुए जितना हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं उनको, हमारे लिए उतना फेवरेबल नहीं है, बिकॉज वो अपनी एक वैल्यू ऐड करवा लेते हैं उधर से, अपना प्रेशर शो करते हैं कि हम यहाँ पे हैं, हमें तो प्रेशर डाला जाता है, आप हमें क्या देते हैं इसके बदले में। जिसी की वजह से वो कह रहे हैं कि हम डैम बनाएंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और इतनी $1 बिलियन भी आपको देंगे। ये सारा उसी का शाखसाना है मेरा ख्याल है। बिल्कुल। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन ये है कि इसका कोई वे फॉरवर्ड अभी नहीं देख रहा, बिकॉज इसको मैं एग्रीमेंट नहीं कह रहा। आपने नोट किया, इसको सीज फायर कंटिन्यू रहेगी, ये सीज फायर की कंटिन्यू, जी जंग बंदी है, इसको एग्रीमेंट नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं अभी वो नवंबर में सामने आएंगी, किन किन चीजों पे फर्दर वो पॉइंट्स डिक्लेयर करेंगे। एग्जैक्टली। और अभी मैकेनिज्म का और मॉनिटरिंग, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी तक ओपन एंडेड है। मैकेनिज्म मॉनिटरिंग कैसे करनी है, और वैल्यूएशन कैसे करनी है, और फिर प्रोहिबिट कैसे करना है, आपने रोकना कैसे, वो अभी तक ओपन एंडेड है। जब तक वो ओपन एंडेड है, मेरा तो सर कुछ लोगों का ये ख्याल था कि हम बहुत जल्दी मुज़ाकरात की तरफ बढ़ गए, इतनी जल्दी हमें, जो ऑब्वियसली नो डाउट के हमारे जो सालसी थे उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान ने सुना भी, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। फिर अगर हम ज़्यादा अच्छे से, जिस तरीके से हम उनको जवाब दे रहे थे, और आपने भी जिस तरह से बताया कि कितने कैलकुलेटेड और टारगेटेड हम स्ट्राइक्स कर रहे थे, तो हम थोड़ा मज़ीद उनको
گھٹنے ٹیکنے پہ مزید مجبور کرتے, although کہ انہوں نے بہت دفعہ سیز فائر کی, خود کہی کہ سیز فائر کرے یہ حرکت کرنے کے باوجود. یو تھنک کہ ہمیں واقعی جانا چاہیے تھا یا ہمیں تھوڑا ڈیلے کرنا چاہیے تھا؟ اگر ہم تھوڑا رک کے جاتے تو معاملات زیادہ بہتر ہو جاتے, زیادہ اچھی ہم نیگوشیشن کر سکتے تھے ان کے ساتھ. دیکھیے اس میں دو فیکٹر ہیں. جب آپ حملہ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی گڈ ول بھی یوز کرتے ہیں اور اس کو لوز بھی کرتے ہیں. اپنے حق میں بھی یوز کر سکتے ہیں. افغانوں کی میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ ان کو میسو پنشمنٹ دیتے ہیں, کوئی کلیٹرل ہوتا ہے جو کہ نہیں ہوا اس دفعہ, بالکل نہیں ہوا, تو آپ ان کی گڈ ول بھی خراب ہوتی ہے آپ کے خلاف. ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر اس میں انڈیا فیکٹر تھا. دیکھیے جتنا آپ پرولونگ کرتے ہیں یہ کس کو فائدہ ہو رہا تھا؟ اگر یہ آپ پروہیبٹیو اسٹرائک کرتے رہتے ہیں, پن پوائنٹ ڈسٹرکشن کرتے رہتے ہیں, تو انڈیا کو یہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا, اور وہ کر بھی رہے ہیں, کہ ہم جو نہیں کر سکے وہ ہم پیسے دے کے پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پر کر رہے ہیں. ٹو پرونگ لڑنے کے لیے نہ ہماری فورسز ڈیزائن کی گئی ہیں, نہ اکوپ کی گئی ہیں, نہ ہمارے وار پلانز میں یہ شامل ہے کہ ہم جنگ دو فرنٹ پر لڑیں گے. یہ ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتی. ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی کہہ رہا ہوں. اور جب ہم نے اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ شو کر دی اسٹرائکس کر کے, اتنی پن پوائنٹڈ کر کے, تو پھر ہماری پوزیشن آف اسٹرینتھ بن گئی تھی. اس پہ نیگوشیٹ کرنا میں سمجھتا تھا بالکل ٹھیک ٹائمنگس ہے, کیونکہ زیادہ پرولونگ کر کے گوریلا وارفیئر ایڈ ہوتی, ہمیں سسٹین کرنے پڑتے, آپریشن کنٹینیوڈ کرنے پڑتے. اور اس دوران آپ نے نوٹ کیا کہ ہندوستان نے آلریڈی ہمارے ساؤتھ ایسٹرن سائڈ پر ترشول نام کی ایک ایکسرسائز لانچ کی سمندروں کی طرف, اور بڑے مزاحیہ قسم کے بیانات بھی وہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ اسٹریچ کرنا ان کا مقصد تھا, اور ہمیں اسٹریچ ہونا نہیں چاہیے ایز اے اسٹریٹجی. رائٹ. تو سر اصل مسئلہ تو پھر ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کا ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ طالبان سے جو یہ معاہدہ ہے وہ ٹی ٹی پی پہ کوئی اثر انداز ہو پائے گا؟ کیا افغان طالبان کنونس کر پائے گی ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے میں یا اس کو اس معاہدے پر لے کر آنے کے لیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم تو مانتے ہیں ٹی ٹی پی کو, ہم نے ڈکلیئر کیا کہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے, لیکن ابھی انہی کے ہی ہم نے بیانات بھی دیکھے ہیں جو بڑے کلیئرٹی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو, آپ چاہے جو بھی سمجھو ٹی ٹی پی کے بارے میں, ہم ان کو دہشت گرد نہیں سمجھتے. سو یو تھنک کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی پہ اپنا کنٹرول رکھ سکیں گے یا ان کے کنٹرول میں ہیں یہ؟ دیکھیں پہلی بات تو جس کو وہ ریزن بنا رہے ہیں نیگوشیشن کو سٹال کرنے کی, وہ آپ کے ویورز کو میں عرض کرتا چلوں, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ طالبان تو آپ کی زمین کے ہیں, یہ ڈسپلیسڈ لوگ ہیں, یہ اپنی ڈیورنٹ لائن کی وجہ سے اپنی زمین مانگ رہے ہیں, یہ اس کو کلیم کرتے ہیں. تو میں اس کا کوئک بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. 1891 میں جنرل رابرٹ تھے, انہوں نے بڑا مارا تھا افغانیوں کو. جب برٹش نے امیر رحمان تھا ان کا امیر افغانستان کا, اس سے مذاکرات کے لیے بھیجا, تو انہوں نے کہا جنرل رابرٹ سے نہیں کرنے کیونکہ اس نے ہمیں بڑا مارا تھا. 1891 سے 1893 تک 2 سال انہوں نے ویٹ کیا کہ وہ جنرل ریٹائر ہو جائے جنرل رابرٹ. پھر جنرل ڈیورنٹ آیا, اس نے مذاکرات کیے اور اس نے یہ طے کیا. تو آج تقریباً اتنے سال ہو گئے, انٹرنیشنل بارڈر کیسے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے؟ 4 چیزوں سے, ایک جغرافیہ سے, ایک ایتھنیسٹی سے, ایک لیگل سے, اور ایک لا سے. جو آپ کا جو لیونگ لوگوں کا جو سوشل سیٹ اپ ہوتا ہے اس پہ وہ باؤنڈریز بن جاتی ہیں, یہ ایسٹ ہوگا, یہ ویسٹ ہوگا. ان 4 کرائٹیریاز کے حساب سے پوری دنیا کا کوئی ایٹلس اٹھا لیں, کوئی گوگل کر لیں, کہیں یہ کنٹروورشل نہیں شو ہو رہا. پہلی بات تو یہ ہے. تو ہسٹری نے ریکارڈ کر دیا ہوا ہے کہ یہ ٹرو لائن ہے اور ہم نے نہیں کی. انہوں نے سرنڈر کر کے برٹش کے مان کے کیا تھا. جو مورل گراؤنڈ میں نے کہا پہلے بتا دوں کہ اس کا کیا تھا, تو کوئی مورل گراؤنڈ نہیں ہے. ایک اور میں ضرور ایڈ کرتا چلوں مورل گراؤنڈ ان کا, کہ اس وقت افغانستان میں تقریباً 48% پشتون ہے, جو کہ 15 ملین ہے, 15 ملین. پاکستان میں اس وقت 40 ملین پشتون ہے. اگر پشتونوں کا یہ دیس ہے اور ان کو زمین چاہیے تو پھر تو ان کو ملنی چاہیے, میجورٹی ادھر ہے, ایک ادھر ہے, 3 سے حصے ادھر ہے, تو لاجیکل دیکھیں. تو ساری لاجکس کے حساب سے یہ کنٹروورشل بالکل نہیں ہے, پہلی بات. دوسری جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے, وہ ماننا اس لیے چاہیے کہ اصول تو ہیں, لیکن وہ مانیں گے کیوں نہیں, مجھے مشکل لگتا ہے کہ مانیں گے, اور وہ منوانا بھی نہیں چاہتے. یہ دونوں طرف سے ایک پوائنٹ کہ وہ خود منوانا بھی نہیں چاہتے. ایگزیکٹلی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے شجیع, یہ پاور ہبز ہیں, یہ پاور ہاؤسز ہیں سارے, یعنی ان کے لیے, سب کے لیے. میں ایک نہیں کہہ رہا, افغانستان میں جو انسٹیبلٹی ہے وہ اسٹیبلٹی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا انسٹیبل ہوگا افغانستان, ان کے لیے فیوریبل تو ان کے لیے کاروبار ہے. ایگزیکٹلی. دس از دیئر وارفیئر اکانومی. دنیا میں پیس اکانومیز ہوتی ہیں کہ جب آپ امن ہوتا ہے, ترقی کرتے ہیں, انڈسٹری ہوتی ہے, ٹریڈ لگتا ہے, ٹورزم ہوتا ہے. جنگیں ہوں گی تو ہمیں پیسے ملیں گے, ڈالر ملیں گے. ایگزیکٹلی. کیونکہ نہ ان کی انڈسٹری ہے, نہ ان کی ایگریکلچر ہے, نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, نہ کوئی ٹورزم ہے. تو کس چیز سے وہ پیسہ کمائیں؟ وہ کہتے ہیں ہم انسٹیبل رہیں گے تو ہم پیسہ کماتے رہیں گے. ان کو سوٹ کرتا ہے. پہلی بات یہ, تقریباً 20 سے 22 آرمڈ گروپس ہیں, بہت بڑے بڑے. حقانی گروپ ہے کابل میں, یہ طالبان کا اپنا گروپ ہے. پھر نارتھ میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود ہے, وہ کر رہا ہے. پھر گلبدین حکمت آ رہا ہے.
डजन्स, मैं नाम बहुत लेता सारे, जाऊंगा हाँ। एक बात, ये सब एक दूसरे को एक लेवल तक प्रेशर डालते हैं, वो इतना नहीं डालते कि इसके खिलाफ मैं इतना प्रेशर करूं या एलिमिनेट करूं कि ये आपस में ग्रुप के मिलके मुझे टॉपल कर दे। तो अफगानों को इस वक्त ये इम्पोर्टेंट, जो गवर्नमेंट में उनकी बात कर रहा हूं, उनको ये है कि अगर हमने जरा सा भी प्रेशर डाला तो टीटीपी शायद आईएसएस के साथ मिलके, दाइश के साथ मिलके, हिकमत यार के साथ मिलके, नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलके, जिसको आज तक इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को अहमद शाह मसूद के बेटे को सपोर्ट करता रहा है। जी। अब क्योंकि मुत्तकी साहब उधर गए हैं तो उन्होंने सोचा कि अब सस्पेंड कर दो, क्योंकि अब नया किबला दुरुस्त कर लो, क्योंकि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो गया। बिल्कुल। तो ये डायनामिक्स बड़े फ्लूइड हैं, तो मानना एक तो वो चाहते नहीं है और एक मनवा भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब, 70 से 80 की दिहाई में हमने देखा कि हमने किस तरह से अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। 40 लाख अफगान रेफ्यूजीज हमारे पास रहे, हमारी सरजमीन, हमारे वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए, कारोबार उनका जो है वो हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल करके उन्होंने अपने कारोबार किए। उनकी वजह से हमारे अपने मुल्क का कल्चर ख़राब हुआ। ये जो आप कहना कि मंशियात और क्लाशनकोफ का जो कल्चर आया है, ऑब्वियसली कहाँ से आया, इधर ही से आया है, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हुई है। और आज उनसे बात करने के लिए हमें किसी सालसी की ज़रूरत पड़ी है। मतलब नौबत अगर यहाँ तक आ गई है तो आप समझते हैं कि उनके सपोर्ट करके हमने फिर बहुत बड़ी गलती की है? नहीं, उसको भी मैं गलती नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको अपने इमोशनल कनेक्शन इन्हीं लोगों से मैं अर्ज कर देता हूँ। देखिए, उस वक्त सोवियत यूनियन एक सुपर पावर था, ये ऐसा ही था जैसे अमेरिका आकर यहाँ बैठ जाए। वो अगला हद उसका गर्म पानी तक पहुंचना था जो हमारे रास्ते में जाते, बिकॉज अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है। रशिया को भी एक्सेस चाहिए था ये समंदर जो हमारे वाला है, तो हमें ये इंटेंशन लगती थी उस वक्त, हमें पढ़ाया भी गया, हमने पढ़ा भी यही कि हमने रोकना था। पहली तो ऑब्लिगेशन ये थी। मैं आपको इमोशनल कनेक्शन जो बता रहा हूँ, मैं यंग ऑफिसर था जब नया मैं ऑफिसर बना, तो मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर बेस पर हुई। अच्छा। उस वक्त सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया हुआ था अफगानिस्तान पर। ये महाजरीन और मुजाहिदीन दोनों हमारे मुल्क में आकर कैंपों में रहते थे। अच्छा। तो सोवियत यूनियन के फाइटर जहाज और बॉम्बर जहाज इन पर बमबारी करने आते थे इनके कैंपों पर। मैं पेशावर में था, हमारी ड्यूटी ये लगी थी कि हमने टेक ऑफ करना है पेशावर से और उन जहाज़ों को मार भगाना है, चैलेंज करना है, कंटेस्ट करना है, ताकि वो इन लोगों पर बमबारी ना कर सके। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रोटेक्शन दी, ये वो एयरफोर्स है। तो मैं तो दिल से नहीं कभी चाहूँगा कि वही एयरफोर्स इनके खिलाफ हमले करे, पहली बात ये है। दूसरा, वो लोग कहते हैं कि जी हम, उनके मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान को सबक याद रखना चाहिए कि हमने सोवियत के साथ क्या किया, हमने ब्रिटिश के साथ क्या किया, अमेरिकन के साथ क्या किया। हाँ जी। तो मैं उनकी शान में अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, इन तीनों मुल्कों में या जिसका भी आप नाम लेंगे, इन्होंने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया था। हमने अपनी ज़मीन आपको ऑफर की थी, क्या है, इधर बैठे हैं, इधर आए, हमने आपको जगह दी, पनाह दी आपको। बिल्कुल। तो ना हम आज तक क्लेम करना चाहते हैं कि हम कब्जा करना चाहते हैं। उन लोगों ने कब्जा किया, फिजिकली बैठ गया आकर और आपको ज़ाहिर है मारा। तो हम तो ना मारना चाहते हैं, ना कब्जा करना चाहते हैं, ना हमारा कोई डिज़ाइन है। तो हमारा ऑपोजिट है। तो परसेप्शन को पहले दुरुस्त होना चाहिए। तो आप जैसे आपने कहा ना कि आप उस वक्त सर्विस में थे, तो आपने फिर अफगान जहाद भी देखा होगा, ऑन ग्राउंड आप मौजूद थे, तो क्या वाकई सोवियत यूनियन पाकिस्तान की तरफ आपको लगता है कि पहुंचने का खतरा था? देखिए शजिया, उस वक्त खतरा बहुत इसलिए बड़ा था, जैसे मैंने कहा कि मैसिव सुपर पावर बड़ी थी, दो ही पावर्स थी, या अमेरिका था या सोवियत यूनियन था। और जब वो आके बैठ गया तो उसने चंद घंटों के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। 1979 में दिसंबर से तो कब्जा कर लिया। देखिए, पाकिस्तान की अपनी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि हम सोवियत यूनियन के खिलाफ उस वक्त खड़े हो सकते। अगर वो हमला कर देता या ख़ास तौर पर हमारे वेस्टर्न कॉरिडोर को काट कर बलूचिस्तान के थ्रू अगर समुद्रों तक पहुंचता, तो हमें ज़ाहिर है अमेरिका ने ऑफ़र किया, हमने उनकी ऑफ़र कबूल की कि हम उसको रेजिस्टेंस करें, क्योंकि एक सुपर पावर दूसरी पर ये पुश एंड पुल तो उस वक्त चल रहा था। तो हमने उनके साथी बने। नो डाउट, जो आपने शुरू में कहा कि हमने उसकी बड़ी कीमत दी। हमने उनको बार्ड वायर, हमने ब्रदरहुड में उनको कन्फाइंड नहीं किया किसी जेल कैंपों की तरह। हमने ओपन कर दिया, अपना ट्रेड ओपन कर दिया, अपने स्कूल, हॉस्पिटल, ज़मीनें, कारोबार, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ उनको खोल दी। फिर ज़ाहिर आपने नोट किया होगा कि उसमें फिर गार्ड में दुश्मन आए, हिंदुस्तान ने बाद में आने वाले वक्तों में बड़ा एक्सप्लॉइट किया। हमारे पास वहाँ पे वेपन कैरी करना कल्चर का हिस्सा है। तो एक शख्स को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये सेल्फ डिफेंस में वेपन कर रहा है, ये ऑफेंस के लिए कैप्चर कर रहा है। तो उसको कितना एक्सप्लॉइट किया। मैं कतई नहीं कह रहा कि जो 3 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज आए थे सारे दहशतगर्द थे, लेकिन हिंदुस्तान के लिए या ऐसी फोर्सेस के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उनके कितना आसान है इन्फिल्ट्रेट करना। तो हमने बड़ी कीमत दी है इस पे। हालांकि ईरान में भी हमने देखा कि किस तरह से ये रेफ्यूजीज वहां भी गए थे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर डेकोरम के साथ उन्होंने एक कन्फाइंड किया था प्रॉपरली एक सिस्टम के थ्रू। ऑब्वियसली इस तरह का फ्री एंड जैसे हमने उनको वार्म वेलकम किया था वैसा नहीं, और फिर एक खास मुद्दत के बाद उनको वापस भी भेज दिया।
ان کے ساتھ کوئی ایسی رنجشیں نہیں ہیں, ان کے ساتھ کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, لیکن ہمارے ساتھ ہی ان کو اتنے دکھ کیوں, اتنے گلے کیوں, ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ نہیں, میں آپ کو ایک اور بھی ہسٹری کا حصہ بتاتا ہوں کہ یا پھر یہ وہی بات ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک اور ہسٹری کا بتاتا ہوں کہ باقیوں کے ساتھ ایسا ظلم کیوں نہیں ہو رہا جو ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں. ازبکستان, تاجکستان, کرگستان, یہ سارے نارتھ میں رشیا کے بارڈرنگ کنٹریز ہیں. اب کنٹریز ہیں, اس وقت یہ رشیا ہوتا تھا. رشیا کے ساتھ بھی انہوں نے ڈیورنڈ لائن کی طرز پر ایک بارڈر کیا تھا, اور وہاں کے جو ازبکستان, تاجکستان کے سارے مہاجرین آتے جاتے رہے, لیکن آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ ادھر ٹربل ہوئی ہے. ہاں جی. تو صرف آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے پہ شفقت ہے, ہماری طرف ہے, وہاں پیسفل رہ رہے ہیں, وہاں ڈیورنڈ لائن کلیم بھی نہیں کی گئی, سو کالڈ ڈیورنڈ لائن. میں ویسے سمبولک کہہ رہا ہوں کہ وہ جو رشیا کے ساتھ بارڈر افغانستان کا ہوا, وہ بارڈر پہ آج تک کوئی چیلنج نہیں کیا گیا. اور آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں, ایک واخان ایک بیلٹ ہے جس کے تھرو ہم سینٹرل ایشین کو جا سکتے ہیں. وہ واخان ہندوستان کا حصہ تھی, یعنی برٹش کالونی کا حصہ تھی. انہوں نے دیا خود افغانستان کو کہ آپ یہ بیلٹ اپنے پاس لے لیں تاکہ آپ رشیا اور ہمارے درمیان ایک بفر زون بن سکے, یعنی ہمیں ایک پروٹیکشن مل جائے گی. تو واخان بیلٹ بھی ہماری ہے جس سے پورا سینٹرل ایشین اسٹیٹ کنیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ کلیم ورسز کلیم کا تو کچھ نہیں ہے. سمپل انسانوں کی طرح ہمیں خود بھی ڈیولپ کرنا چاہیے اور پروگریس کرنی چاہیے, لیکن باٹم لائن وہی جیسے میں نے کہا, ان کے لیے جو اسٹیبلٹی ہے وہ انسٹیبلٹی, اور انسٹیبلٹی ان کے لیے ان کی اسٹیبلٹی ہے. بالکل صحیح. ایک اور بڑی حیران کن بات ہے کہ امریکی اور بھارت سپورٹ کے جو حامی ہیں اشرف غنی اور حامد کرزائی, وہ ہمیشہ پاکستان پر ان طالبان کی سپورٹ کا الزام لگاتے رہے. پھر بھارت نے بھی اس کو بڑا مینیپولیٹ کیا اور ہر اس پہ کہ جی یہ تو وہ لوگ ہیں جو طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو بناتے ہیں, اور اس حوالے سے بڑے بدنام بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی اور ان کو دہشت گرد کہتا رہا. آج ایسا کیا جادو کر دیا بھارت نے ان پر کہ جو طالبان جو خود کو اسلام کا بہت بڑے چیمپئن سمجھتے تھے, وہ ہندوتوا سوچ کے مودی کے وہ اتنے قریب چلا گیا ہے اس حد تک کہ وہ آج اس کے ساتھ ڈیلز بھی کر رہے ہیں, وہاں سفارت خانے بھی کھل رہے ہیں, اور انہی کی زبان بھی بول رہے ہیں. ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی کشمیر تو بھارت کا ہی حصہ ہے, ہم کابل پہ ڈیم بنائیں گے, اس طرح کی دھمکیاں وہ دے رہے ہیں ہمیں. یہ آج کا نہیں ہے, یہ کرزئی اور اس کے زمانے میں اشرف غنی کے زمانے میں ہندوستان نے تقریباً $3 بلین خرچے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا, سکولز بنائے, ہائی ویز بنائے, ان کے ڈیم اسکول بنانے کی کوشش کی, واٹر ریزروائر ریڈائریکٹ کیے, وہ سارے کام کیے اس لیے کہ گڈ ول کی جا سکے. اور باٹم لائن جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہی تھی کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست. پہلی بات یہ صرف یہی نہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کہاں سے وہ ہندوتوا کے جا کے ادھر بیٹھ گئے ان کے پاس, اور اتنا بہت ان نیچرل سا یہ تھا. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. ایئر انڈیا کا جہاز ہائی جیک ہوا, افغانستان لے جایا گیا. انہوں نے کہا کہ طالبان سے بدلہ لیں گے, انہوں نے ہائی جیک کیا. ان کا ایک دانش صدیقی جرنلسٹ قتل ہوا, انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے. ہمارے انڈین ایمبیسی میں دھماکہ ہوا, انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے. انہوں نے کہا یہ عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتے, ان سے زیادہ جاہل اور جس کو کہتے ہیں نا دنیا میں قابل نفرت شخص یا لوگ کوئی نہیں ہے جو عورتوں پر اتنا ظلم کرتے ہیں. میڈیکل بھی نہیں کسی سے کروانے دیتے کہ جی عورت کے علاوہ عورت کو کوئی چیک نہیں کر سکتا, تھنک لائک. تو وہ آپ نے دیکھا کہ سارے کمپرومائزز ہو گئے. ہاں جی. صرف ایک وجہ سے, وہی جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جو مئی میں ان کے ساتھ سلوک ہوا, انہوں نے سوچا کہ اب یہ طریقہ آسان ہے کہ اپنے نہ رافیل گرواؤ, نہ امبیرس ہو, نہ ٹرمپ کو 45 دفعہ ذکر کرے کہ وہ دے ور بیوٹیفل نیو ایئر کرافٹ, نہ وہ ذکر کرے. تو وہ یا کہیں ایسا تو نہیں جو ان کے ساتھ ہو گیا تو وہ بیچارے گھبرائے گئے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں, جن کے وہ خلاف بولتے رہے آج ان کو دوست آنے پہ مجبور ہو گئے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب انہوں نے سوچا کہ یہ پے کر کے یعنی کیش پہ خرید لینا آسان ہے, آفٹر افیکٹس ہے, آفٹر افیکٹس ہے کہ پیسے دے کے لے لیں بجائے اس کے کہ خود شرمندگی اٹھائیں کسی اور کو رینٹ کر. لیکن ہم نے تو بھارت کو جس طرح سے پاکستان نے رسوا کیا, اور چند گھنٹوں میں ہم نے دکھایا کہ ہم کیا ہے, اور جس طرح کا ہم نے جواب دیا. اگر خدا نہ خواستہ افغانستان کے ساتھ ایسا کوئی ہوتا ہے اور ہم باقاعدہ ایک جنگ میں جاتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں ہم بھارت کو اس طرح کا رسپانس دے چکے ہیں, کو لگتا ہے کہ افغانستان اتنی دیر سے ہمارے سامنے ٹک سکے گا؟ دیکھیے ٹکنے کی تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کی ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے, اور جو ہماری الحمدللہ اوور آل آرم فورسز کی جو طاقت ہے, جو زمین سے زمین کی بھی ہے اور جو ہوا سے زمین کی بھی ہے پوٹینشیل, چاہے اس میں ایئر فورس ہو, ڈرونز ہوں, انمینڈ ایریل وہیکلز ہوں, یہ بہت میسو ہے الحمدللہ. میں وزٹ کر چکا ہوں اس وار سے پہلے بھی اور بعد میں بھی, ہماری بہت اسٹرانگ کیپیبلٹی ہے. اور میں ایک اور چیز کلیئر کرتا چلوں, شاید لوگوں کو یہ شک ہوگا کہ ابھی ہم نے سرویلنس کرنی ہے, ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے, ابھی تو ہمیں پتہ نہیں کتنا عرصہ لگ جائے گا. میں پریویو ہوں, میں چند عرصہ پہلے ایئر ہیڈ کوارٹر میں ویسے دیکھ رہا تھا,
اتنا زیادہ میسیو انفارمیشن ہے ہمارے پاس الحمدللہ، ایک ایک ہائیڈ آؤٹس کی، ایک ایک کمپاؤنڈ کی، ایک ایک احاطے کی، ایک ایک محاصرے کی، جو ٹریننگ کیمپس ہیں ہمارے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جو ابھی اسٹرائکس ہوئی تھی وہ تقریباً اگر 100 پرپوزل یا انڈر کنسیڈریشن ہوتی تھی اس میں سے 5 اپروو ہوئی تھی. اتنی زیادہ اسکروٹنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اتنی زیادہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ لگا ہے وہاں کوئی موومنٹ لگ رہی ہے اسٹرائک کر دیں، ایسا نہیں ہوتا. ویل کیلکولیٹڈ، ویل تھاٹ آؤٹ، ویل ٹائمڈ، اینڈ جس کو کہتے ہیں نا پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ کی گئی تھی، کیونکہ ہم نے ری ایشور کیا تھا کہ جو ہم ٹارگیٹ ہٹ کرنا چاہتے ہیں وہی ہیں، تب یہ اسٹرائک ہوئی تھی. یہ ایسے نہیں رینڈملی ہو گئی تھی. انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے پاس بہت میسیو انفارمیشن ہے، وہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی وہ اس طرح سے کوئی ڈاج دے سکتے ہیں وہ ہمیں. اور بڑے ہم نے ٹارگیٹڈ، ہم نے پریسائزڈ ہم نے ایئر اسٹرائکس بھی کی تھی. بھارت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ جس طرح کی ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں انہوں نے سفارت خانہ بھی کھول لیا ہے اور پھر ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. آپ نے بھی مینشن کیا کہ $1 ارب دینے کی انہیں آفر بھی کی گئی ہے. تو جب تک وہ ڈالرز دیتے جائیں گے افغانستان تو ان کے ہاتھوں کھیلتا رہے گا. اور پاکستان مخالف بیانات میں بھی بڑی تیزی آ گئی ہے. آپریشن سندور 2 کی باتیں کی جا رہی ہیں. پھر ان کے جرنیلز بھی اٹھ کے آئے روز کبھی کیا کون سا دعویٰ کر دیتے ہیں، کبھی کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اب ان کے 15 طیارے گرا دیے، اٹھ کے 6 مہینے بعد ان کو یاد آ جاتا ہے. اور اب کل مشقوں کے دوران ان کے جرنیلز نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ اس بار اگر کسی نے بھارت کے ساتھ جارحیت کی کوشش بھی کی تو ہم پوری دنیا کا نقشہ بدل دیں گے. مطلب آفٹر دیٹ جو انہوں نے بھگتا ہے اس کے بعد کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس طرح کے بیانات دیں، یا یہ اپنے لیے وہ مزید سبکی نہیں کریٹ کر رہے؟ دیکھیے ہماری ایئر فورس نے جب شوٹنگ کی تو اس کے چند گھنٹوں میں ہم نے ایک پریس کانفرنس کی اور پاک فضائیہ بڑا ڈیٹیل، دیٹ واز اے ویری ڈیٹیل، ویری پریسائز لوکیشن بتائی. ہم نے ان کی پن پوائنٹ نیویگیشن کے کوآرڈینیٹس بتائے، ہم نے ان کے ٹائپ آف ایئر کرافٹ بتائے، ریڈیو کال تک سنا دی. جب سنانے کے بعد پاک فضائیہ اپنے کام میں لگ گئی. آپ نے کبھی کسی کو پریس میں آتے نہیں دیکھا ہوگا، میرے جیسے لوگ ہی آتے ہیں جو پاک فضائیہ سے جن کی ایسوسیشن رہی ہے. ایک بات. اچھا اب آتے ہیں ایئر فورس چیف کے، ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کہتے ہیں کہ جنگ میں نقصان ہو جاتا ہے سنگاپور میں پریس کانفرنس کے دوران. ایک بات، جنگ کا حصہ ہے تو ہم نے ٹیکٹکس امپروو کیے تو ہم کم بیک کیا ہم نے. تو شجیہ مجھے یہ بتائیے، جس ایئر فورس کو 1000 جہازوں کی سپورٹ میسر ہے، $80 بلین کے قریب بجٹ ہے، وہ ایئر فورس جنگ کے دوران گراؤنڈ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے؟ پہلی بات، آیا اتنی بڑی ایئر فورس کو جنگ میں ٹیکٹکس امپروو کرنے چاہیے؟ اور وہ بھی پہلے تیاری کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی. وہ پاکستان جیسے ایئر فورس کے ساتھ جو 40 سال سے یا ہائیسٹ الرٹ ہے یا الرٹ ہے، نارمل تو گئی نہیں. سویڈن اور اس طرح کی ایئر فورس کی طرح تو نہیں تھی کہ جو کمفرٹیبلی ایک زون میں رہ رہی ہے. کمفرٹ زون میں تو کبھی ایئر فورس گئی نہیں. اس کو چیلنج کرتے ہیں آپ، اٹیک کرتے ہیں، اوفینس آپ لانچ کرتے ہیں. ٹائمنگ آپ کی مرضی، لوکیشن آپ کی مرضی، ٹائپ آف ویپن آپ کی مرضی. 12:30 رات کا آپ نے وقت چنا. پھر جو جواب دیا 4 سے 5 منٹ کے اندر 42 جہاز ہمارے وہاں میں. آپ ٹیکٹکس امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. ان کے ایئر فورس چیف 90 دن کے بعد 9 اگست کو ایک تقریر کرتے ہیں اور 93 ڈیز کے بعد ان کو یاد آیا. نو صرف یاد نہیں آیا، 58 منٹ کی تقریر ہے ان کی، آپ دوبارہ دیکھ لیں. 28ویں منٹ پہ جا کے ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو پاکستان کے جہاز ہی مارے تھے. یہ آرڈر آف پریفرنس ہے جی. اچھا پھر کہتے ہیں 5-6 جہاز تھے، اس میں سے بڑے جہاز بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے جہاز بھی. آپ کو دیکھیے شجیہ، ہم ایز اے فائٹر پائلٹ جب بام پھینک کے آتے ہیں ہم گھر نہیں جاتے جب تک بام ڈیمیج اسیسمنٹ نہ کر لیں. ہم ڈی بریف کرنی ہوتی ہے. ہم نے بام کا ڈیمیج کا اسیسمنٹ کرنا ہوتا ہے، کہاں لگے، کتنے ایکوریٹ، کس کا غلط لگا، کتنا نقصان ہوا، کتنی پرسنٹیج ہے میری ایکوریسی کی، تاکہ میں ڈی بریف کر سکوں، اپنی غلطی اگلے دن ٹھیک کروں. آپ 5 مہینے تک ابھی تک بام ڈیمیج اسیسمنٹ اپنی نہیں کر پائے. سیٹلائٹ آپ کے پاس ہے، الہام ہوتا ہے نا، پھر 5 مہینے بعد بھی آئے، پھر انہوں نے 10-12 کہا. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں مرغابیوں کے شکار پہ گئے ہوئے تھے چیف صاحب، 10-12 مرغابی، مطلب فائٹر جہاز مارے ہیں تو 10-12 کہہ رہے ہیں. تو بالکل تو ہم مذاق. اچھا یہ بتائیے کہ آپ چونکہ ایئر فورس کو عام آدمی سے بہتر جانتے ہیں، تو یہ جو بنیان المرصوص آپریشن تھا جو ہم نے کیا ہے اور اس میں ہم نے رافیل گرائے ہیں، جو ان کی بڑی ہٹتی ہے اس بات پہ اگر ہم انہیں کہتے ہیں یہ بات، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس وقت کیا ماحول تھا ہماری اپنی پاک فضائیہ کے اندر، ہمارے جوانوں کا، جب یہ سارا ہوا. اور کوئی اندر کی بات اگر آپ ان سے شیئر کرنا چاہیں آفٹر دس، جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی. شجیہ سون آفٹر یہ کوئی 12:30 کے قریب انگیجمنٹ ہوئی تھی رات کو. میں آلریڈی میڈیا پہ بات کر رہا تھا، کنٹینیوسلی آلموسٹ کر رہے تھے، بیکاز خطرہ تو تھا.
تو میرے لیے بڑا آنر ہے کہ تقریباً 1:30 بجے کے قریب مجھے پاک فضائیہ کی ٹاپ لیڈرشپ نے فون کیا اور بتایا کہ ہم نے یہ جہاز مارے ہیں، اور مجھے یہ بھی اجازت دی کہ میں میڈیا سے شیئر کر لوں. ٹھیک. لیکن ایک چیز جو میں دلچسپ اور اپنے آنر کے لیے بتاتا ہوں کہ پاک فضائیہ کتنی آنریبل ہے. مجھے بتایا گیا کہ 6 جہاز ہیں، تو 2-3 فون کے بعد کنکلوڈ کیا گیا. پہلے 3-4 بتایا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد کہا گیا نہیں بتاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر ایک اور فون آیا، پھر فائنلی انہوں نے کہا کہ 6 جہاز. تو میں نے کہا سر کہ کنفرم میں، تو انہوں نے کہا آپ شیئر کر سکتے ہیں میڈیا کو. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں 5 جہاز، 5 کر دیں. اسی فون پہ چینج کر دیا. اچھا. تو اب میں ان کے اے پی سنگھ جو انڈین ایئر فورس چیف ہے اس سے کمپیئر کرنے لگا ہوں، تو مجھے 6 سے 5 کروا دیا گیا. تو میں نے کہا کہ سر ابھی تو آپ نے 6 نہیں کہا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں 5 کر دیں. میں نے کہا تو 1 کیوں کم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جب تک انڈین سائڈ سے تھرو ہیومن انٹیلیجنس ہمیں ریکیج ویریفائی نہیں ہوگا چھٹے کا، ہم اناؤنس نہیں کریں گے. although they knew it کہ 6 ہے لیکن کنفرمیشن. ایگزیکٹلی. میں اپنی یوٹیوب ڈاکومنٹریز کے سلسلے میں اپنے چینل ایک ڈاکومنٹریز بناتا ہوں ایئر فورس کی اپنے نام سے ہی. میں کچھ مہینے پہلے انہی پائلٹس کو مل کر آیا تھا، یہی PL-15 دیکھ کر آیا تھا. میں ان سے پوچھ کر آیا تھا کیسے چلتا ہے، میں ان سے پوچھ کر آیا تھا دشمن کو ہٹ ہوتا ہے تو کیا لگتا ہے. یہ اتنی ڈیجیٹل ٹریکنگ اس کے اندر ہے، اس کی ریکارڈنگ ہے، اس کی ویڈیو ہے، سیٹلائٹ پکچر ہے، ریکیجز ہیں، سب چیزیں ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ آپ اتنی ایکوریسی کے باوجود ہمارے جہاز لینڈ کرنے کے بعد جب میں نے ان سے ویریفائی کیا تو انہوں نے ایک ایک کل کو یا شوٹنگ کو جب تک ویریفائی نہیں کیا، پبلک نہیں کیا. اور اس کے بعد دیکھیں اس نے کوئی ہم ریکیج فوٹیج میں نہیں پڑے، ہم سیٹلائٹ پکچروں میں نہیں پڑے. وہ تو گرافک میں آج بچے کو کہیں وہ تھوڑی دیر میں بنا دے گا، اس کے بعد دے خاموش ہیں. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. مجھے آنر تھا کہ میں جنگ سے پہلے بھی اپنی ڈاکومنٹریز کے لیے انہی آپریشن روم، یہی سائبر کمانڈ جنہوں نے ساری جیمنگ کی تھی ان سے مل کر آیا تھا، اور بعد میں بھی میں گیا اور لیڈرشپ سے، ٹاپ لیڈرشپ سے ملا وار کے بعد. تو جب میں سائبر کمانڈ گیا تو جو ان کے سینئر موسٹ آفسرز تھے میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا وار پچھلی کہ آپ نے لڑی تو ایسا کیا، تو آپ نے تو گریڈ اسٹیشن جیم کر دیے، ویب سائٹ ہیک کر لیں، ٹرینوں کا سسٹم جیم کر دیا، فیول اسٹیشن بند کر دیا، ایویشن کا سسٹم رک گیا. تو یہ سارا کرنے کے بعد تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد ہنس کے مجھے کہا کہ سر آپ اور میڈیا تو ابھی پچھلی باتیں کر رہے ہیں مئی والی، تو ہم تو اگلی باتیں کر رہے ہیں. اچھا، مطلب دے آر سو ویل پریپیئرڈ، ہم آگے کے لیے بھی اتنے ہی. ایگزیکٹلی. انہوں نے کہا کہ ہم تو فیوچر پلانز ڈسکس کرتے ہیں، وہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ. ایگزیکٹلی. انڈین ایئر فورس چیف 5 مہینے بعد آ کے کہہ رہے ہیں کہ 10-12 کہہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب آگے چل چکے ہیں سر، تو ہم تو آگے تیاری کر رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے الحمدللہ پی ایف تیاری کرتی ہے کہ سر آپ کے خیال میں 4 رافیل کے علاوہ اور کون کون سے فائٹر جیٹ گرے؟ دیکھیں 4 رافیل ہیں میرے پاس، ان کے ٹیل نمبر بھی ہیں. ٹھیک ہے، میں شیئر کر سکتا ہوں اگر کسی کو چاہیے تو میں آپ کو نمبر بتا دوں. اور میں اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ انڈین ایئر فورس اگر پینٹ سر آپ بتا ہی دیں آج تو نہ آپ بتا ہی دیں، تاکہ وہ جو ہمارے نیچے جو لوگ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں نا وہاں سے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو، کون سی ہوائی باتیں کر رہے ہو. میں آپ کو ٹیل نمبر دے دیتا ہوں، آپ نیچے ٹک کر کے طور پہ چلا دیجیے گا ریکارڈنگ کے دوران کہ یہ نمبر ہے. اور میری طرف سے چیلنج بھی کیجیے گا کہ اگر پینٹ نہ کریں تو 4 جہازوں کو اکٹھا اڑتے دکھا دیں. بالکل صحیح، تاکہ وہ جو ہے نا ہم جو کلیم کر رہے ہیں وہ ہمارے کلیم بالکل ایگزیکٹلی. اگر رنگ کر کے کوئی اور نمبر نہ لگا دیں کسی اور جہاز کو، وہ لینا بات ہے. دس از آن دا لائٹر نوٹ. تو یہ 4 رافیل تھے. اچھا. ایک SU-30، ایک MiG-29 اور ایک میراج 2000. اچھا. اور ایک اسرائیلی ڈرون. یہ 7+1 تھے ہمارے الحمدللہ. اور ہر ایک کی ہمارے پاس لوکیشن بھی ہے، ریکیج ویریفیکیشن بھی ہے، الیکٹرانک سگنل تو ہیں جو پائلٹس کی ہے. پائلٹس کا تو شجیہ ہمیں سون آفٹر پتہ لگ گیا تھا کلیمز، کیونکہ آپ ویڈیو ریکارڈ پلے کرتے ہیں، آپ الیکٹرانک اس کے سگنل دیکھتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ سارا اسی وقت کر لیتے ہیں. ریکیج کنفرم کرنا اور باقی سینسر سے جب تک ہم نے ویریفائی نہیں کیا ہم نے تو اناؤنس ہی نہیں کیا. بالکل. اور ایک اور بات بھی بہت کی جا رہی ہے کہ کیا ہمارے جو بھارتی طیارے تھے کیا وہ بھارتی حدود میں ہی ٹارگٹ کیے گئے اور وہیں گرے، یا پاکستان کی حدود میں بھی کوئی ملبہ یا کوئی طیارہ ان کا گرا ہو؟ اور دوسرا گرفتاری کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی گئی تھی. ایک پائلٹ جی، ہم نے ایک فیمیل پائلٹ پکڑ لی، وہ ایک آئی تھی بات اور پھر وہ خاموشی ہو گئی تھی. تو وہ آج وہ بھی ہمیں کلیئر کر دے کہ وہ کیا سین تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو سیوانگی تھی انہوں نے بھارت نے پھر چند روز کا بعد ان کو دکھا بھی دیا تھا، منظر عام پر لے بھی آئے تھے. لیکن پھر BSF کا ایک سپاہی بھی ان دنوں میں گرفتار ہوا تھا. تو ذرا یہ بتا دے کلیئر کہ کوئی گرفتار بھی ہوئے تھے ہمارے اس دوران ان کے؟ پہلا سوال آپ کا یہ تھا کہ یہ جو جہاز تھے یہ ہماری طرف گرے تھے یا کہاں گرے تھے؟ دیکھیے سب کے سب جہاز ہندوستان میں گرے تھے، کچھ کشمیر میں اور کچھ ہندوستان کی طرف، انڈین ایسٹرن سے. اچھا ایک بات یہ، اور گرے کیوں تھے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. جو ہی یہ جہاز تقریباً 85 کے قریب وہاں سے آئے تھے ہم پر حملہ آور ہونے، یہ ویپنز کیری کر رہے تھے، کچھ ایئر ٹو گراؤنڈ اور کچھ شوٹنگ کے لیے بیانڈ ویژول رینج میزائل، جنہوں نے ہمارے جہازوں کو شوٹ کرنا تھا. کچھ نے زمین پر حملہ کرنا تھا، کچھ نے ہمارے جہازوں پر حملہ کرنا تھا. جو ہی ہمارے 42 جہاز گئے ہیں یہ گئے تھے ڈیفینس کے لیے.
صحیح. یعنی ہم اس کو کہتے ہیں ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشن، یعنی ڈیفینس کے لیے گئے تھے ان کو روکنے کے لیے. جو ہی انہوں نے ویپن فائر کیا ہے، یہ ایک یونیک مشن تھا، کیونکہ ایز اے فائٹر پائلٹ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جب ہم زمین سے جا رہے ہیں کہ یہ ڈیفینسو مشن ہے یا یہ اوفینسو مشن ہے. رائٹ. ڈیفینڈ کرنا ہم نے، یہاں ہوتا ہے اوفینس مطلب ادھر جا کے بریجز ناک آؤٹ کرنے ہیں، کچھ جو بھی پاور اسٹیشن کو حملہ کرنا ہے، وی ور آن ڈیفینسو. یہ یونیک مشن ہے. رات کو 12:30 بجے 125 جہاز ایز پر BBC and CNN سیٹلائٹ پکچر، 125 ایئر کرافٹ with 4 میزائلز ایچ، ایوریج اگر میں لگاؤں تو تقریباً 500 میزائل بیانڈ ویژن رینج میزائل ہوا میں تھے اس وقت رات کو 12:30 بجے. یہ یونیک مشن میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ڈیفینسو مشن کو پاکستان کے فضائیہ کے جو ایئر چیف ہیں، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، انہوں نے ریڈیو پہ اس کو ڈیفینسو مشن کو اوفینس میں لانچ کیا اور آرڈر کیا کہ کسی کو واپس نہ جانے دینا جس نے ویپن گرایا. تو جن جن جہازوں نے رافیل نے ویپن گرایا تھا، ٹارگٹ انہی جہازوں کو کیا گیا ہے. تمام کے تمام ہندوستان میں گرے، ریکٹ بھی وہیں گرا. رائٹ. کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی. ٹھیک. اور گرفتاری والا بھی ذرا بتا دیں. وہ میں اس لیے آپ ہنس رہی ہیں تو میں بھی ہنس پڑا. تو میں نے ایک چینل پہ انہی دنوں تازہ یہ واقعہ کچھ ویڈیو سامنے آئی، پھر خاموشی ہو گئی. تو مجھے کسی چینل نے پوچھا تھا، وہی جواب آپ کو دے دے. تو انہوں نے پوچھا، ہنس کے پوچھا جیسے آپ ہنس رہی ہیں کہ جی وہ شیوانگی کا کیا بنا. تو میں بھی ہنس پڑا. تو انہوں نے کہا سر آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ابھی نندن بھی ہمارے پاس تھا، آپ نے کبھی نہیں پوچھا اس کا حال. تو لڑکی پہ شک ہوا تو آپ سب پوچھ رہے ہیں. ہم تو جا رہے کہ انہیں بھی ہم نے چائے پلا کے واپس بھیج دیا. نہیں ایسا کوئی نہیں تھی، کوئی گرفتار نہیں. دونوں. رائٹ. اچھا، آپ کی ایئر مارشل نور خان سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے ان سے کچھ کنفرم بھی کیا تھا. ایک انہوں نے بڑا کوئی دبنگ سا ایک ایکشن لیا، انہوں نے اپنے C-130 پہ 65 کی جنگ میں وہ خود ہی C-130 لے گئے تھے بھارت کی حدود میں. وہ ذرا ہمیں واقعہ بتائیے کہ وہ کیا تھا. وہ شجیہ یہ تھا کہ 1965 کی وار سے تھوڑا سا پہلے جولائی 1965 میں آپریشن جبرالٹر کر رہی تھی پاکستان آرمی. ہمارے کچھ سولجرز ادھر ٹریپ تھے انڈین ہیلڈ کشمیر میں. وہ کارنر ہو چکے تھے یا ٹریپ ہو چکے تھے، انسرکل ہو چکے تھے انڈین فورسز کی وجہ سے. ان کے پاس راشن بھی ختم ہو گیا تھا اور فوڈ بھی ختم ہو گیا. تو پاکستان آرمی نے پاکستان ایئر فورس کو کہا کہ ان کو کسی طریقے سے، کیونکہ انسرکل ہے وہ نکل نہیں سکتے، کیونکہ ویپن بھی نہیں ہے اور فوڈ بھی نہیں ہے، تو کسی طریقے سے ان کو فوڈ اور ویپنز ڈراپ کرنے تھے. اچھا. تو اب رات کو ڈیٹیل کیا گیا، کیونکہ یہ انڈین ہیلڈ کشمیر میں جانا تھا اور دوسری بات یہ کہ جنگ ابھی فارمل شروع نہیں ہوئی تھی. تو رات کو جہاز تیار کیا گیا، اس میں راشن اور یہ ویپنز لوڈ کیے گئے کہ ان کو ایئر سے ڈراپ کیا جائے گا C-130 جہاز کے ذریعے. تو پتہ لگا کہ گروپ کیپٹن بٹ جو کیپٹن تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کو کہا گیا کہ جائیں، لیکن موسم بہت خراب تھا، تھنڈر سٹارم، لائٹننگ، بارش، طوفان تھے ویلی کے اندر ڈراپ کرنا تھا. تو وہ بیٹھے ویٹ کر رہے تھے کہ ویدر کلیئر ہو، اور ویٹنگ انسٹرکشن تھی اور کنفیوژن تھا کہ جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے. لیکن وہ آرمی کا پریشر یہ تھا کہ جلدی سے جلدی ڈراپ کریں کیونکہ وہ کیپچر نہ ہو جائیں یا مارے نہ جائیں. تو اتنی دیر میں دیکھتے ہیں گاڑی آ کے رکتی ہے، تو دیکھا کہ ایئر چیف کی گاڑی ہے. اچھا. ایئر چیف ایئر مارشل نور خان، وہ کاکپٹ میں بیٹھے اور جا کے کہتے ہیں کہ بٹ اسٹارٹ اپ دی انجنس. وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم C-130 اتنا بڑا جہاز تو کہاں چلنا. اس نے کہا سر، اس نے کہا کہ میں I'll go with you. تو چلے گئے ساتھ. امیجن کریں اس مشن میں، اتنا خطرناک مشن تھا، کلاؤڈ سے. اور رول یہ تھا اس کے اندر، یہ پہلے سے SOPs یہ تھی کہ اس 2 جگہ ٹائر جلائے جائیں گے جہاں پہ وہ ٹریپڈ ہے، انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ کہاں ڈراپ کریں، ہم کہاں پر ہیں. تو جب ڈراپ کریں گے تو ان دونوں ٹائرز کے درمیان، جو برننگ ٹائرز کے درمیان ڈراپ کرنا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ فائٹر جہاز آ کر انٹرسیپٹ نہ کر لیں. C-130 بڑا جہاز ہے، ٹرانسپورٹ. تو یہ SOP بنایا گیا کہ صرف ایک پاس C-130 کرے گا، اگر وہ ڈراپ کریں تو ٹھیک، ورنہ واپس آ جائے گا. اچھا ٹھیک. تو اب نور خان پیچھے بیٹھے ہوئے، تو جب دیکھا وہ بادل تھے، بارش تھی، جب تک انہوں نے کلیئر کیا تو کیپٹن نے کہا نور خان صاحب کو کہ سر سوری مس دا ٹارگیٹ، کیونکہ وہ سیکنڈ سرکل پر جا کے بادلوں سے کلیئر ہوئے تو لیٹ ہو گئے، یعنی کہ اس ڈراپ کرنے میں. تو اب انہوں نے خود بخود کہا کہ سر ٹرننگ بیک گوئنگ ہوم، جو ڈیسائیڈڈ تھا پہلے سے کہ ایک ہی پاس کریں گے. تو ایئر مارشل نور خان نے کہا میک اندر پاس. اچھا. انہوں نے ایک اور پاس کیا. ہاں جی، ایک اور پاس کیا اور ظاہر ہے 100% ایکوریٹ انہوں نے بھیجا. تو بہت سالوں بعد یہ 2000 جنگ کو تو 1965 ہوئی اور میں ان کو ملا تقریباً 35 سال بعد جنگ کے. ایئر مارشل نور خان کو ان کے گھر میں کھانا تھا اور میں ایک پروٹوکول آفسر تھا، ایک وزٹر تھے ان کے ساتھ. تو میرے لیے خوش قسمتی کہ 3-4 لوگ صرف ہم کھانے پہ تھے ان کے گھر پہ. تو ایئر مارشل نور خان سے میں نے بڑا حوصلہ کیا، کیونکہ میں نے پڑھ رکھا تھا کہ وہ خود گئے تھے. تو میں نے پوچھا کہ سر وہ آپ خود کیوں چلے گئے تھے اس مشن میں؟ وہ تو بڑا ڈینجرس مشن تھا کہ اگر وہ شوٹ ڈاؤن ہو جاتا تو انڈین کہتے جی ہم نے تو ایئر فورس چیف کو مار گرایا. تو بڑی زبردست بات کہی، ہسٹوریکل بات انگریزی میں کہی، تو میں اردو میں کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ کیپٹن کے پاس ہائیسٹ لیول آف ڈیسیژن میکنگ کاکپٹ کے اندر اویلیبل ہو. واہ، یعنی دیٹس سو امیزنگ. تو پھر انہوں نے ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا کہ دیکھو دنیا، مجھے سمجھا رہے تھے، میں ینگ آفسر تھا ریلیٹیولی، ان کی نسبت بہت سینئر تھے میرے سے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا ہمارے انفلوئنس اور فیصلوں کی وجہ سے یاد رکھتی ہے.
دیکھیے آپ دیکھیں جو انہوں نے فیصلہ کیا, آج اتنی عزت ہے ان کی. ہمارے آج کے جو فیصلے لیڈرشپ نے کیے, ایئر چیف مارشل, اینڈ آئی تھنک دس از دیٹ تھنگ, وہ جو یہ جو جذبہ ہے یا یہ آئی ڈونٹ نو یہ کوئی فیتھ ہے, ڈٹرمنیشن ہے, اس کو میں کیا نام دوں, آئی ڈونٹ نو, جو یہ آئی تھنک دس واز سم تھنگ دیٹ پلیڈ دا رول, جو کیسے ہم نے انڈیا پہ جو ہے نا ہم نے سبقت بھی لی. خاص طور پہ شجیہ پاک فضائیہ کا نا ہمیشہ سے رہا لیڈنگ فرام دا فرنٹ. آپ نے 23 مارچ کو دیکھا ایئر چیف خود جہاز اڑا رہے تھے, ایئر مارشل اصغر خان اور نور خان نے خود لیڈ کیا. آج ہم ان کو فادرز آف دی ایئر فورس کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایئر فورس سیٹ کی. ابھی جو پریزنٹ ایئر فورس چیف ہیں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر, وہ تقریباً مجھے لوگ بتاتے ہیں, خود تو نہیں وہ بتاتے, اس پہ بات نہیں کرتے, جب لوگوں سے ملا تو لوگ کہتے ہیں وہ 20 دن اپنے گھر نہیں گئے, وہ آپریشن روم میں رہے, یعنی جنگ کے دوران. حالانکہ ان کی کوئی آبلیگیشن نہیں ایئر فورس چیف کی ہوتی کہ وہ راتیں بھی وہیں گزارے, وہیں پہ تھوڑی بہت نیند پوری کرے, وہیں کھانا کھائے جو باقی کرو کھا رہا ہے. تو یہ ایک لیڈنگ فرام دا فرنٹ, ایک جس کو کہتے ہیں نا ہماری ایک بہت زیادہ آئیڈینٹیفیکیشن پرٹیکولرلی پاک فضائیہ کی تو ہمیشہ سے رہی ہے. تو آج بھی ہم انہی ایئر مارشل نور خان, اصغر خان, انہی کی لیگیسی کیری کر رہے ہیں. اور obviously جب لیڈر لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آٹومیٹکلی پھر پوری کی پوری یونٹ کا ایک جذبہ ہی ایک کمال ہوتا ہوگا. ایگزیکٹلی, تو وہ صرف مانیٹر نہیں کر رہا ہوتا, وہ آپ کو ایک وہ نہیں کر رہا ہوتا کہ میں آپ کو واچ کر رہا ہوں, پریکٹیکلی ایگزیکٹلی وہ ایک مورل سپورٹ دے رہا ہوتا ہے, وہ ایک ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہوتا ہے, وہ آپ کو انکریج کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کو بوسٹنگ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے الحمدللہ, جس کی وجہ سے یہ شاید فرق بھی ہے بہت بڑا تھا اس جنگ کے اندر. رائٹ. آپ کی سروسز میں ہونے والی جنگی حالات یا جنگیں کچھ ان کے بارے میں بتائیے. اوبویسلی آپ نے بھی جیسے کارگل کی آپ نے جنگ دیکھی ہوگی یا پاک افغان کی بھی جنگیں جو ہوئی, تو بتائیے کہ آپ تو اس ٹائم پہ آن گراؤنڈ بطور ایئر کوموڈور تھے, تو کچھ اس حوالے سے بھی بتائیں. کوئی انٹرسٹنگ ہمارے ساتھ کوئی انسیڈنٹ, کوئی واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں. بہت زیادہ نہیں ہے. ان دنوں میں افغانستان میں تو ہم صرف ڈیٹر کیا کرتے تھے, وہ جہاز مڑ جایا کرتے تھے. ایک مجھے, میں کافی فیملی بھی انسسٹ کرتی ہے کہ یہ ضرور بتا دیا کریں, بیکاز پچھلے دنوں جب میں نے پوڈ کاسٹ کیا تو میں بڑا ریلیکٹنٹ تھا, تو میرے بیٹے نے کہا کہ یہ کیوں نہیں آپ نے بتایا, تو اب مجھے وہ یاد آ گیا کیونکہ آپ نے انسسٹ کیا. 1992 میں ہم نے امریکنس کے ساتھ ایک ایکسرسائز کی تھی. امریکہ کے F-18 تھے ایکسرسائز کے لیے آئے ہوئے, اور وہ اپنے ایئرکرافٹ کیریئر سے ہمارے خلاف کرتے تھے, اور میں معراج جہاز پہ تھا. تو وہاں ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک کامبیٹ کی. تو معراج کہیں زیادہ انفیریئر جہاز تھا, اور یہ ہم نے پرانے آسٹریلیا سے لیے تھے, کوئی کمپیریزن نہیں تھا. ان کے F-18 جو لیٹسٹ جہاز تھے ان کے پاس, ریڈارز ان کے پاس تھے. تو ہم ان کے ساتھ ان کہا تھا کہ آپ اپنے بیانڈ ویژول رینج اس طرح کے فائر کریں ہمارے پریکٹس میں, بٹ ہمیں ڈاگ فائٹ بھی کریں جو ہماری پرانے زمانے کی لڑائی ہوا کرتی تھی. تو اس میں ایک بڑا انیوژل ہوا تھا کہ ہم نے ایک ڈسیپشن پلان بنایا تھا ان کے خلاف کہ ہمارے پاس بیانڈ ویژول رینج تو اس جہاز پہ لگا نہیں ہوا, ہم دور سے تو نہیں مار سکتے, تو ہم ڈاگ فائٹ میں کچھ ایسا حرکت کریں. تو ایک ڈسیپشن پلان بنایا, جب ان کو پتہ نہیں لگا کہ ہم کیا ہماری پوزیشن ہے, وہ ہم ڈیسیو کیا یا چھپ گئے ہم ایسے سمجھ لیں, تو وہ ٹیکنیکل ہو جائے گا. تو ایسا ہوا کہ ایسی پوزیشن کر کے وہ ان کا جو F-18 تھا اس کے ایگزیکٹ میں پیچھے آ گیا. عام طور پر پیچھے سے میزائل مارا جاتا ہے 2-3 کلومیٹر سے, گن جو ہوتی ہے وہ ہارڈلی 1000 فیٹ سے ماری جاتی ہے, اٹ از ویری کلوز, یعنی گن فائرنگ کے لیے. تو گن فائرنگ کسی کے اوپر شاٹ لے لینا جو اس کی لی جائے شاٹ, اس کے لیے بڑا ہیوملیشن ہوتی ہے فائٹر پائلٹ کے لیے کہ کوئی میرے پہ گن شاٹ لے کے چلا گیا. ہوتی تو پریکٹس ہے, ایکچوئل گن ہوتی تو لگی, اس کو ہٹ ہوتی, بٹ وہ ڈی بریف میں پھر آ کے ڈسکس کرتے ہیں. تو مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ایک گن میں نے اس پہ ڈسیپشن پلان کیا. نمبر 2 میرے ساتھ تھا, اس کو جہاز لیٹ نظر آئے, تو جب تک میں اتنا کلوز ہو گیا کہ ان کو میرا پتہ نہیں لگا کہ میں کہاں سے نکل کے شاٹ لے رہا ہوں. تو جب شاٹ لیا, بائی دا ٹائم انہوں نے دیکھا پیچھے سے کہ اتنا کلوز ایک فائٹر PF کا پہنچا ہوا ہے, تو ظاہر بریک کیا جو کامبیٹ ایویڈنگ منور ہوتے ہیں, بٹ اٹ واز ٹو لیٹ. واپس لینڈ کیا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کرنل رینک کا تھا, اور میں ینگ اسکواڈ لیڈر تھا ایز کمپیئر ٹو ہیم, وہ تو سینئر تھا کافی. تو جب ہم دونوں جہاز پہ اتر کے اپنے اپنے جہاز سے آ رہے تھے, تو وہ اپنے آپ کو ہیلمٹ سے مار رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا امریکن فائٹر پائلٹ. اور وہ ہیوملیشن لگی اس کو, ہیوملیشن لگی اتنا جونیئر, اور وہ بھی معراج جہاز جس کے اوپر نہ ہونے کے برابر کوئی ویپن تھے اس زمانے میں. آسٹریلیا سے نئے ہم نے لیے تھے, نئے سے مطلب وہ تھے پرانے, بٹ ابھی آئے تھے. تو یہ مجھے یاد ہے کہ بڑا فنی ہوا تھا. اور ایک مجھے آج تک یاد ہے کہ امریکن جہاز کا شاٹ لینا, اور وہ بھی گن شاٹ, از یونیک ایک اپرچونٹی ہے ایک فائٹر پائلٹ کے لیے, ورنہ میزائل بھی نہیں اپرچونٹی دیتا آپ کو دشمن. What to talk of gun shot? Gun shot is like almost slapping. تو you know مطلب یہ جو ہے نا exactly. تو یہ جو confidence, I mean یہ I think پاک افواج کا ایک prominent آپ کہہ لیں کہ ان کی ایک کوالٹی ہے.
شجیہ کریڈٹ گوز ٹو اگین مارشل نور خان اور اصغر خان جنہوں نے اتنے ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کی. ان کے بعد آنے والے جتنے مینٹورز ہیں ہمارے وہ ہمارے رول ماڈل بنے. ہمارے جو انسٹرکٹرز ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہی انہوں نے انسٹل کیا کوالٹی آف سٹینڈرڈ یا انہوں نے ڈٹرمنیشن یا پرسویشن. تو وہ ایک آج بھی کہہ رہی ہے. اور اب میں جا کے جب پائلٹ سے ملا ہوں جا کے کچھ عرصہ پہلے میں نے ان کے انٹرویوز بھی ڈالے یوٹیوب میں, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو ہم سے بھی 2 اسٹیپ آگے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی بھی بڑی سپر اڑا رہے ہیں. یہ J10 جو اڑا رہے ہیں, میں نے ان کا انٹرویوز ڈالے تو جو ان کی ڈٹرمنیشن میں نے دیکھی تو وہ مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ لیگیسی کنٹینیو ہے. تو ابھی اپنی ٹیکنالوجی کا ذکر کیا تو نو ڈاؤٹ کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاک فضائیہ ہو یا دوسری افواج ہو, ان کی مہارت, ان کے اسکلز آئی ووڈ سے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ. لیکن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر میں بات کروں خصوصاً فضائیہ کی, تو یہ بتائیے کہ ایسی کون کون سی ٹیکنالوجی اور طیارے موجود ہیں جو ابھی تک ہم نے جو ہے نا اس طرح سے دنیا کو دکھائے نہیں ہیں اور وہ مستقبل میں ہم سرپرائز دے سکتے ہیں. طیارے دیکھیے, طیارے تو دشمن کو نون ہوتے ہیں. جو نہیں پتا ہوتا وہ آپ کا حوصلہ نہیں پتا ہوتا. اچھا, پہلی بات حوصلہ دکھا دیا ہم نے. دوسری بات جو نہیں پتا ہوتی, جو دشمن کو اس دفعہ نہیں پتا تھی, وہ تھی انٹیگریشن, جو ملٹی ڈومین سینیریو میں ہم نے ٹریننگ کی تھی. دیکھیے انہی ڈاکومنٹریز ہیں جن کو میں ذکر کر رہا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ہماری آپریشنل بیسس پر PF کے 26 ملکوں کی ایک ایکسرسائز ہوئی تھی جس میں مختلف ممالک نے حصہ لیا تھا, اپنے اپنے جہاز لے کر آئے تھے. مجھے آنر تھا کہ میں بھی انوائٹڈ تھا ایز اے ریٹائرڈ آفیسر. میں اپنی ڈاکومنٹریز بناتا تھا, میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی بھی ادھر جا کے. تو میں جب بریفنگ میں بیٹھا تھا تو آپ حیران ہوں گی شجیہ کہ یہی تقریباً 60 جہاز ایک طرف سے آ رہے تھے اور 35-40 ایک طرف سے آ رہے تھے. یعنی جس دن اس رات کو ہوا 6 اور 7 مئی کو, یہ مجھے ویژولائز ہوا کہ ان نوجوان فائٹر پائلٹس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. یہ تو پیس ٹائم میں پریکٹس کرتے تھے 60-70 جہازوں کے ساتھ. تو کیا ان یوزول نہیں تھا. ایک ہماری نیئر ریئل وار لائک سینیریو میں ہماری ٹریننگ ہوتی, وہ بہت فوکس ہوتا ہے. اس کی بہت ایکسٹینسو ڈیبریف ہوتی ہے, ان کے زیادہ لیسن ڈران کیے جاتے ہیں. they are always present, mentally prepared and present. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایسی سچویشن میں کیسے کرنا ہے. ایگزیکٹلی. ایک جو بہت بڑا ایڈوانٹیج جس کا آپ نے ذکر کیا کہ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے, میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ پریزنٹ جو چیف ہیں ان کے ٹینیور میں تقریباً 4 سال میں پاک فضائیہ میں 19 نئی انڈکشن ہوئی ہیں. اچھا. اور درجنوں انڈر پروسیس ہیں جن کا شاید میں شیئر ابھی نہیں کر سکوں گا. 19 نئی انڈکشن تو پبلک ہیں, جس میں سے J10C ایک انڈکشن ہے, سائبر کمانڈ ایک انڈکشن ہے, نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک انڈکشن ہے, اسپیس ہماری جو ٹیکنالوجی ہم نے انڈکٹ کی ہے وہ انڈکشن ہے. تو ہم نے میسو انڈکشن کی ہے. ہمارا دیکھیے 3 چیزوں پر ہمارا انحصار ہوتا ہے, کنکلوژن یہ ہوتا ہے. ایک ہمارا جذبہ ایمان ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کاز جو ہے ہماری وہ جسٹیفائڈ ہے. جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی کاز جسٹیفائڈ ہے تو آپ کی وار بھی جسٹیفائڈ ہوتی ہے, اور اگر آپ کی وار جسٹیفائڈ ہوتی ہے تو آپ کی پرفارمنس بھی جسٹیفائڈ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, اور وہ جذبہ بھی ایگزیکٹلی پھر وہ جذبہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایک جذبہ. دوسرا ہماری کوالٹی آف ٹریننگ, میں نے آپ کو عرض کر دیا. تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنالوجیکل ایج. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ کبھی بھی جہازوں کی تعداد میچ نہیں. اوبویسلی کوانٹٹی پہ تو ہم نہیں جا سکتے, کوانٹٹی پہ نہیں جا سکتے, لیکن کوالٹی, ہم کوالٹی پہ اٹس کوالٹی اوور کوانٹٹی. ایگزیکٹلی. وہی صرف ایک ایج ہے جو ہمارا جو ابھی ہے. اور پھر ظاہر ہے ان کی امپلائمنٹ موسٹ امپورٹنٹ, جو ابھی لیڈرشپ نے اتنا میسو فیصلہ کیا ان جہازوں کے انٹیگریشن کا, وار لائک سینیریو پہ ریسل کرنے کا, ان کی سیمولیشن کرنے کا, وار گیمنگ کا. اتنے ویپن سسٹم کو انڈکٹ, نہ صرف انڈکٹ کر کے, امپلوائے کر کے. یہی جیمنگ ہمارے جہازوں کے خلاف بھی ہوتی ہے جو ہم انڈین جہازوں کے خلاف کر رہے ہیں. ہم جہاز پائلٹس کو ٹرین کرتے ہیں اسی سینیریو میں کہ اگر دشمن آپ کے خلاف کرے گا تو کیسے انٹیگریٹ کرو گے. تو یہ سب سے بڑی, مجھے یہ لگتا ہے انڈین ایئر فورس میں یہی چیز مسنگ تھی. اسٹینڈ لون بہت پروفیشنل ایئر فورس ہے انڈین ایئر فورس, بہت زبردست جہاز ہے. دنیا کے 10 اگر فائٹر ٹاپ لائن میں جہاز پک کروں تو 4 ان کے پاس تھے, چاروں کے چاروں شوٹ ڈاؤن بھی ہوئے ہیں. لیکن اس میں مسنگ کیا تھا, اسٹینڈ لون جہاز بہت زبردست تھے. انہوں نے فائٹ کیسے کرنی ہے, ان کی ایک 1 kill پکچر تھی کہ نہیں. ملٹی ڈومین سینیریو میں اتنے ایسٹس, زمین پہ بیٹھے ہوئے ریڈار آپریٹر, میزائل آپریٹرز کو لے کے سیٹلائٹ تک, فائٹر پائلٹ تک, الیکٹرانک وارفیئر جو پیچھے چلے جیمنگ کر رہے ہیں, ان سب کو پتا تھا کہ ہم نے ایسے مارنا ہے. تو جب سارے ایک پکچر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اٹس لائک اے فٹ بال, پاس کر رہے ہوتے ہیں, الٹیمیٹلی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے گول کرنا ہے, ایسے گول کرنا ہے. بالکل صحیح. ابھی کیونکہ ہتھیاروں کی بات ہو رہی ہے دفاعی, تو ہم ابھی ریسنٹلی امریکہ اور انڈیا کے درمیان بھی 10 سالہ دفاعی تعاون کے فریم ورک پر دستخط ہوئے, ایک معاہدہ ہوا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں ممالک تعاون اور معلومات کی شیئرنگ اور ٹیکنالوجی میں شراکت کو بڑھائیں گے. تو یہ اس پہ آپ کے کیا کامنٹس ہیں, یہ جو بھی دفاعی ان کا معاہدہ ہوا ہے؟ دیکھیے شجیہ, ابھی ڈیٹیلز تو اس کی شاید نہیں پتا جی, لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک اپنی نیشنل انٹرسٹ کے علاوہ دوسرے ملک سے کولیبریشن یا دوستی نہیں کرتا.
چاہے وہ عرب ملک ہوں, چاہے ہمارے دوست ہوں, چاہے چین ہو, چاہے امریکہ ہو. نیشنل آپ کی انٹرسٹ ہوتی ہے تو آپ دوسرے کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نے جنگ جیتی, ہم ریلیونٹ ہو گئے, دنیا نے ہمیں دیکھا کہ ہم ویلیو ہے, ایک وقت ہے ہماری, تو دنیا نے ہمیں انگیج کرنا شروع کیا. ایک بات اور اس حد تک انگیج کرنا شروع کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب ہمارے ترجمان بن چکے ہیں, 45 دفعہ کہہ چکے ہیں, اور اب وہ بیوٹیفل ایئر کارڈ میری وجہ سے جو میں نے جنگ روکی اور اتنے تیارے گرے. ایگزیکٹلی. اور میں کئی پروگرام میں کہتا ہوں میں انتظار کر رہا ہوں یا دعا کر رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑے سے غصے میں آئیں تو یہ بتا ہی دے کسی دن کے انڈیا کے تھے ساتھ جو 7 برانڈ بیوٹیفل ایئر کرافٹ, صرف انڈیا بھی ایڈ کر ہی دے, وہ آ جائے گا وقت تھوڑے سے. نہیں, وہ برانڈ نیو آ گیا ہے تو آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بھی آ جائے گا. تو وہ جو معاہدے ہوتے ہیں ان دونوں کے, یہ جو انڈیا کے ساتھ کیا ہے یہ پہلے بھی ہے. وہ چنوک ہیلی کاپٹر امریکہ دے چکا ہے ان کو C-130 دے چکا ہے انڈیا کو, ان کو الیکٹرانک کے بڑے اکوپمنٹ دیتا رہتا ہے. بہت زیادہ کوآپریشن پہلے بھی ہے. لیکن اب جو ڈفرینٹ ہے, یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو امریکہ ہمارے قریب ہے وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ انڈیا پہ کمپرومائز کر کے آپ کے قریب ہوں. ڈیفینیٹلی وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. سعودی عرب نے ابھی ہمارے ساتھ اگریمنٹ کیا ڈیفینس کا, 28 لاکھ انڈین ادھر کام کرتے ہیں, تو آیا انہوں نے نکال دیا, بہت انویسٹمنٹ ہے, اکنامک ٹائز ہیں ان کے پاس, ٹریڈ ہے ان کے پاس, تو آیا ہم نے کہا یا ہم توقع کریں کہ ان سب کو نکال دے. ایسا نہیں ہوتا. اپنی اپنی نیشنل انٹرسٹ میں ملک کام کرتے ہیں. امریکہ کو لگے گا کہ انڈیا کو بھی انگیج رکھنا ہے, تو چاہے وہ ڈیفینس پیکٹ کریں, چاہے وہ ان سے سویابین آئل لینا شروع کر دیں. پہلے ہم جس طرح سے سفارتی سطح پر ہم جو کامیابیاں بٹور رہے ہیں, اب دیکھیں کہ کس طرح سے ہم امریکہ کے قریب ہیں, نہ صرف امریکہ کے قریب ہیں بلکہ چین کے قریب ہیں, روس میں بھی, ایران, سعودیہ, ان بڑی بڑی طاقتوں کے ہم ریلیونٹ ہو گئے ہیں اس پورے خطے میں. نہ صرف ریلیونٹ ہیں بلکہ لیڈ کر رہے ہیں. کیا ماضی میں کبھی اس طرح کی کامیابی ہم نے دیکھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, ایک تو خیر ہمارے, میں بتایا کہ ہمارے وہ جو ہے نا ترجمان تو بنے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ جس طرح سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی وہ بار بار تعریف کرتے ہیں, اور جس طرح سے ہم ان ساری سچویشن میں ریلیونٹ ہیں, اب اس ساری کامیابیوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے شجیہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک تو وکٹری ہیز ویلیو, ہم نے وکٹری حاصل کی, ہماری ویلیو بنے, اور دنیا میں یہ بھی نون ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. ٹھیک ہے, دو چیزیں کلیئر کریں. تیسری بات, میں اور عام لوگوں سے اکثر میں اتفاق نہیں کرتا جب لوگ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ رکوائی. میں کہتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مدد کی جنگ رکوائی نہیں. رکوائی اس ملک کے لوگوں نے اور مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے. مطلب وہ سچویشن یہ ہو گئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو انٹروین کرنا پڑا بھارت کو بچانے کے لیے. کیونکہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم پر ہندوستان خدا نخواستہ حاوی ہوتا تو کسی نے جنگ بند کرانی تھی ہماری؟ نہیں کرانی. ہم حاوی ہوئے, دنیا کو یاد آیا کہ پاکستان PL-15 چلا کر 7 جہاز مار دیے, یہ ہمارے سارے میزائلوں کو آبسلیٹ کرے گا, پاکستان سارے ہمارے ڈیفنس کو نکارا کر دے گا, دنیا میں ہمارا ایکسپوجر ہو جائے گا, ہم ایکسپوز ہو جائیں گے کہ یہ تو اس کام کے نہیں رہے. پاکستان نے 198 کلومیٹر پر میزائل پر مارا ہے. آج تک امریکن F-15C کا ایک ریکارڈ تھا, عراق جیسی ایئر فورس جو نہ ہونے کے برابر تھی, MiG-25, انہوں نے 140 کلومیٹر سے اوپر نہیں مارا تھا. یہ ورلڈ ریکارڈ تھا آج تک, وہ بھی ڈے ٹائم پہ. یہاں پہ پاکستان کے فائٹر پائلٹ 198 کلومیٹر پر جہاز مار رہے ہیں, تو باقی اسلحہ تو ریلیونٹ ہو جانا تھا. تو یہ سب کی اپنی انٹرسٹ تھی کہ یہ روکو, ایک طرح سے ان کی فیس سیونگ ہی کی گئی, فیس سیونگ کی گئی تھی. ایگزیکٹلی. تو پاور ٹاکس ٹو پاور, ہم ریلیونٹ ہیں, ہم نے یہ ارن کی ہے, تو ظاہر ہے یہ پوزیشن ظاہر دنیا اب احترام کر رہی ہے ہمارا. تو ہم امریکہ سے جو ہمارے جو بہتر تعلقات ہیں, کیا ہم اس کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں بھارت کی جو جارحیت کے خلاف, یا پھر آپ کسی بھی پروپیگنڈے کے خلاف ہم اپنے اس تعلقات کو؟ دیکھیے, ایک مورل پریشر تو بہت ہندوستان پر ڈلا ہوا ہے پہلے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, اب ان کی اپنے کیے کی وجہ سے. کیونکہ دیکھیں اتنی 3-4 دہائیوں میں ہندوستان نے بہت ایکسپلائٹ کیا. رشیا کو بھی ایکسپلائٹ کیا جب سوویت یونین نے, تو اس کو بھی کیا, پھر ویسٹ کو بھی کیا, امریکہ کو بھی کیا, اور اپنا کی پلیئر آف دا ریجن ہونے کا کلیم کرتے رہے کہ چائنا کے خلاف میں ہی ایک چیک اینڈ بیلنس ہوں, تو دنیا امپورٹنٹ دیتی رہی. لیکن اب ان کو پتہ لگ گیا کہ ہندوستان اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, ایک بات. پھر انہوں نے جو تیل خریدنا شروع کیا رشیا سے, وہ امریکن پریزیڈنٹ کو پسند نہیں آیا. پھر برکس کی آرگنائزیشن کا پائنیئر ممبر ہے ہندوستان, وہ امریکن پریزیڈنٹ کو پسند نہیں آیا. وہ کہتے ہیں میرے ڈالر کو ڈی ویلیوٹ کرنے کے لیے برکس بنی ہے, جس میں برازیل ہے, رشیا ہے, چائنا, یہ ملک ہے, تو وہ بھی ان کو پسند نہیں آ رہا. اسی وجہ سے ان کی ناراضگی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا چائنا پہ غصہ نہیں کرتے, حالانکہ چائنا بھی تیل خرید رہا ہے روس سے, لیکن اس پہ ناراض اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کے اپنے اسٹیک بہت زیادہ ہے, اپنی نیشنل انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. انڈیا کو پریشر, ہمیں یہ کیپٹلائز ضرور کرنا چاہیے. ایک ویکیوم ڈیولپ ہوا ہے اس ایریا میں, ہم زیادہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں. انڈیا چاہتا تھا میرے ریلیونٹ ہو جائیں, کیونکہ ہم پہلے ہی لیس ریلیونٹ تھے دنیا کی نظر میں جنگ سے پہلے, ہم الٹا ریلیونٹ ہو گئے. تو ہمیں اس کو کیپٹلائز ضرور کرنا چاہیے, دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم رسپانسبل اسٹیٹ ہیں,
ہم میچورڈ بیہیویئر ہیں. ہم نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود ہم نے کوئی نیوکلیر بٹن پر ہاتھ نہیں رکھا تھا مئی والے کانفلکٹ میں. تو ہم بہت میچور ہیں, ہمیں دنیا ریکارڈ کرے. ہم ڈپلومیسی کے تھرو ہر مسئلے کا حل چاہتے ہیں, اسپیشلی کشمیر پہ جس کو کہہ کر جنگ بند کرائی گئی. لیکن پھر کچھ خدشات بھی ہیں امریکہ کو لے کر کے, جب امریکہ پاکستان کے بہت قریب آیا ہے تب اس خطے میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو گئی ہے یا کوئی نہ کوئی کنسرنز ہوتے ہیں. ابھی پھر بیگرام ایئر بیس کی بات ہو رہی ہے کہ بیگرام ایئر بیس کا شاید معاملہ ہے, شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے اس معاملے میں اپنے کوئی انٹرسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ہمارے بڑے قریب آ رہے ہیں. حالانکہ پاکستان نے بڑا واضح موقف دیا ہے کہ ہم ایسا اس کے حامی نہیں ہیں. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خطے میں کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے اور بیگرام ایئر بیس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے ٹریڈیشنلی تو میں نے جیسے کہا تھا نا نیشنل انٹرسٹ ہے. میں کوئکلی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سوویت یونین آیا تھا تو امریکہ نے F-16 لیے تھے. ہم 81 82 سے لے کر آلموسٹ 79 تک F-16 اڑا رہے تھے. ہم نیوکلیر پروگرام میں بھی تھے, لیکن امریکن پریزیڈنٹ ہمیں پریسلر امینڈمنٹ کے خلاف ایگزمپشن دیتا رہا کہ نہیں ہم نیوکلیر پروگرام میں شامل نہیں ہیں, اس لیے ملٹری ایڈ دی جا سکتی ہے. دیتے رہے کیونکہ سوویت یونین سے ہم لڑ رہے تھے. وی ور گڈ بوائز. جو ہی سوویت یونین چلا گیا اور پھر ٹوٹ گیا, امریکن پریزیڈنٹ نے اگلے سال ہی ہمارے $658 ملین جو F-16 ہم نے نئے آرڈر کیے تھے اور ان کے اسپیئر پارٹس سب کچھ روک دیا. تو یہ سلیکٹو, میں نے آپ سے کہا نا نیشنل انٹرسٹ میں لوگ کام کرتے ہیں. اب بگرام پہ آتے ہیں. جو آپ بگرام کا یہ ہے کہ یہ ایک بیس ہے جو 1960s اور 70s میں رشیا نہیں بنایا, سوویت یونین نے بنایا. یہ نارتھ میں ہے, وہاں سے اسٹریٹجک اس کی لوکیشن ہے. یہ اوور لک کرتا ہے چائنا کو, رشیا کو, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو, افغانستان کو, ایران کو, پاکستان کو. تو اس کی اسٹریٹجک لوکیشن تو بہت ویلیوبل ہے. ایک بات, جب یہ نیگوشیٹ کر رہے تھے امریکنز طالبان کے ساتھ, جب رول امریکہ کا تھا افغانستان میں 4 سال پہلے, اس وقت افغانستان کے ساتھ جو مذاکرات طالبان کے ساتھ کر رہے تھے دوحہ میں ہو رہے تھے. 2 سال تک مذاکرات ہوتے رہے. تو جب وڈرا کی بات ہوئی تھی تو امریکہ نے طالبان کو کہا تھا کہ ہم گریسفل ایک وڈرا کرنے لگے ہیں, تمہارے حوالے کر دیں گے, لیکن کچھ چیزیں ہمارا دھیان رکھنا, اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو اتنے $1 ملین پر منتھ دیں گے. وہ آج بھی یہ طالبان امریکہ سے لے رہے ہیں وہ کمپنسیشن. پہلی بات. دوسری بات, یہ بگرام ایئر بیس اس میں سے شامل تھا. بگرام ایئر بیس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنے ویپن اکٹھے کیے, سٹوریج کیا وہاں پہ پرزرو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ جب بھی ہمیں ضرورت آئی ہم آپ یہ کمرہ ہمارا ہے. اسی لیے وہ چھوڑ کے گئے تھے, اور وہی ویپن چوری ہو کے یہاں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے. بائی دا وے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, وہ بیچ رہے ہیں جو مارکیٹ میں. تو وہ بگرام ایئر بیس ان کے حوالے کر کے گئے تھے کہ ایز اینڈ وین we wanted we can get it back, that kind of understanding. تو اب امریکہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو جو بیس دیا تھا اور آپ کو پیسے بھی منتھلی دے رہے تھے, وہ ایک قسم کا جہاں ہماری بلڈنگ کا خیال آپ ہمارا گارڈ تھے نا, ہمارے گارڈنگ ایٹ دیٹ ایئر بیس. ایگزیکٹلی. تو اب طالبان ظاہر ہے اس سے نہیں اس سے ایگری کرتے یا مکر گئے جو بھی ان کے, لیکن طالبان بھی اب ظاہر ہے پیکج چاہتے ہوں گے. ان کو پتا ہے کہ پہلے ہمیں منتھلی دے سکتے, اچھی ڈیل چاہ رہے ہیں. جو میں نے کہا اگر انہیں اچھی ڈیل مل گئی پاسبلی یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. سر تھوڑا سا امریکہ کی جانب سے جو یہ غزہ اور اسرائیل کے امن معاہدے کی بھی اگر ہم بات کر لیں, یہ بھی ڈیل کیا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے. ایک طرف سے تو یہ معاہدہ ہو گیا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. اسرائیل تو باز نہیں آ رہا, وہ ابھی بھی انہوں نے ریسنٹلی بلکہ گزشتہ روز ہی اٹیک کیا اور بہت سارے بمباری کی اور معصوم فلسطینی شہید ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاہدہ زیادہ دیر چل پائے گا؟ مشکل لگتا ہے, کیونکہ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ اس میں سب کچھ اسرائیل کے ہاتھ میں دے دیا گیا. جج جوری وہی ہوگا کہ حماس نے حملہ کیا ہے کہ نہیں کیا. کوئی فالس فلیگ بھی کروا سکتے ہیں, وہ ان کے پاس تجربہ بھی ہے ہندوستان کا. کہہ تو یہ رہے کہ جی اس سے وہ کوئی وائلیشن کیا, جبکہ حماس نے تو کہہ دیا کہ بھئی ہم نے تو کوئی وائلیشن نہیں کی. جی جو انہوں نے بہانہ بنا کے. ایگزیکٹلی. تو میں نے شروع میں بھی کہا تھا جب یہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو میں نے کہا سب سے بڑا لوپ یہی ہے کہ جج بھی وہی ہیں کہ ہوا حملہ کہ نہیں ہوا. یہ جو حملہ ہوا ہے حماس نے کیا یا کسی تھرڈ پارٹی نے کیا یا اسرائیل نے خود کروایا. تو اس وجہ سے مجھے سسٹینیبل نہیں لگ رہا. انہوں نے اپنے قیدی واپس لے جانے تھے, مجھے یہی شک تھا اور خوف بھی یہی تھا کہ اپنے زندہ قیدی واپس لے جائیں گے اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے, مطلب جو اپنے مطلب کی جو چیزیں تھیں جو یرغمالیوں کو کر کے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ یہ کریں. اچھا, یہ that was the last question. مجھے ایک پوائنٹ مس ہو گیا تھا تو I just wanted to ask. ابھی ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اور چائنا کے پریزیڈنٹ صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 6 سال بعد بہت امپورٹنٹ لیڈرز آپس میں ملے ہیں اور آبویسلی انہوں نے معدنیات کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی اور پھر ٹیرف بھی کم کر دیا گیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کیونکہ ان کی روس کے پوٹن کے ساتھ اتنی کامیاب نہیں ہوئی تھی, کیونکہ وہ چاہ رہے تھے جو ان کی سیز فائر کرو ان کی ٹرم نہیں مانے تھی. ظاہر ہے چائنا کے ساتھ تو میسو ٹریڈ ہے,
اب امریکہ چلے جائیں, میں ابھی 2 دفعہ ہو کے آئے ہوں, تو ہر چیز جس کو آپ الٹائیں گے نیچے میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے. تو چائنا کا اتنا زیادہ ٹریڈ انفلوئنس ہے وہاں پر کہ امریکہ کا شاید کنٹینیویشن یا سروائیول مشکل ہے اگر وہ چائنا کو سیریسلی بین کر دیں ہر چیز. ان کی اپنی انڈسٹری تو ہے نہیں, تو میسو جو پروڈکشن ہو رہی ہے, چاہے ٹیبل ہو یا لائٹیں ہو, ایوری تھنگ از میڈ ان چائنا. تو وہ امریکہ کی ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے چائنا, اور چائنا کی بہت بڑی اکانومی ڈپینڈنٹ ہے امریکن ٹریڈ کے اوپر. تو میرا خیال ہے ون ون سچویشن ہے. ابھی تفصیلات کیونکہ نہیں آئی, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا کمفرٹ زون اسی لیے ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خاص طور پہ روس کے مقابلے میں اچھی دوستی رکھیں, تاکہ ہم ایک اچھا بائیلیٹرل ریلیشن میوچلی ڈیولپ کر سکیں. تھینک یو سو مچ سر, اٹس آلویز پلیئر ہیونگ یو. بہت مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے, اور ہم نے بڑے بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس پہ ہم نے باتیں کی. آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا. آج کے پوڈ کاسٹ میں بس اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.